everybody, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. जुमा मुबारक सबको. जुम्मतुल बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको जुमा. आज I was going through my Instagram and all that stuff and I was realizing कि काफ़ी सारे लोग एंड ऑफ टाइम्स पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं. तो आई वॉज वेटिंग फॉर जुमा, क्योंकि आज जुमा है ना. और आज फिर आज मैंने कहा कि आज हम लाइव जाते हैं और इस पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर, क्योंकि हमें जुमे वाले दिन रिकमेंड किया है ना कि सूरह कहफ पढ़ें. तो सूरह कहफ का रिलेशनशिप विद दज्जाल क्या है और दज्जाल का रिलेशनशिप विद एंड ऑफ टाइम्स क्या है. सो a lot of people are saying कि this is the beginning of the end of times. So I am here to converse about end of times इंशाल्लाह. लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हो जाए. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी? बिल्कुल. मेरी FY भी बस सारी ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही है. ईद मुबारक भाई, खैर मुबारक. मैं इंडिया से, दिल्ली से. अच्छा, वेरी नाइस. अच्छा, तो अगर तो आपके कोई भी सवालात हैं एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड, दज्जाल से रिलेटेड, याजूज माजूज से रिलेटेड, कोई भी इस तरह का सवाल है तो आप पहले सवाल पूछ लें ताकि एक बार मोमेंटम बिल्ड हो जाए. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम बिग फैन. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच. भाई हेयर केयर रूटीन बता दो यार. इस वक्त हम ज़रा कुछ सीरियस बात करने लगे, आप हेयर केयर रूटीन बता दो. भाई मेरा नेम कॉल करो. रेहान भाई ज़रा क्वेश्चन अगर है कोई तो बताएं. वालेकुम सलाम. अच्छा, जब तक लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब तक हम थोड़ा बहुत इस पर मैं आपको एंगल्स सेट कर दें ताकि हम प्रोसीड कर सकें. देखिए, अल्लाह के नबी ने ना हमें रिकमेंड किया है कि जुमे वाले दिन, आज जुमे वाला दिन है, दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस. जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़े. ठीक है, सूरह कहफ. कहफ का मतलब होता है केव. ठीक है, कहफ का मतलब होता है गार. ठीक है, तो सूरह कहफ पढ़ने के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया हुआ है. ठीक है. सो और एक हदीस है कि दज्जाल के टाइम पर, एंड ऑफ टाइम्स, दज्जाल के टाइम पर सूरह कहफ इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट अस. ठीक है, पहली 10 आयत जो सूरह कहफ की है ना, पहली 10 आयत कुछ रिवायतों के मुताबिक, आखिरी 10 आयत कुछ रिवायतों के मुताबिक द एंटायर सूरह कहफ. तो पहली 10 आयत पे लेकिन बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया हुआ है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ सूरह कहफ विद दज्जाल. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कन्वर्स अबाउट टुडे. सो पहले कोई सवाल वगैरह आए हुए थे लेकिन मैं बात करते करते ऊपर चले गए. सूरह कहफ किस तरह दज्जाल से महफूज करेगी? पहली 10 आयत. वेरी नाइस क्वेश्चन. देखें, पहले सूरह कहफ को समझें. सूरह कहफ में ना मेजर 4 चीज़ें बयान की हुई हैं. ठीक है, एक है असहाब कहफ का वाक़या. ठीक है, फिर है द 2 गार्डन्स, जो 2 गार्डन्स का वाक़या है. ठीक है, फिर है हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या. एंड देन वी हैव ज़ुल्करनैन. ठीक है, वो ज़ुल्करनैन वो शख्स थे, वो ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने याजूज माजूज को बंद किया था. ठीक है, इफ़ यू हैव रेड दैट. तो द रिलेशनशिप ऑफ सूरह कहफ विद दज्जाल इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग. जो लोग कहते हैं कुरान और साइंस, पहले इसी सवाल पूछता हूँ. जो लोग कहते हैं कि कुरान और साइंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, दे आर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो हाथ खड़ा करें, वो लिखें कि क्या कुरान पाक और साइंस अलग-अलग हैं. मेरा आपसे सवाल है, यस और नो में जवाब दें. इज़ कुरान पाक नॉट रिलेटेड टू साइंस और साइंस इज़ नॉट रिलेटेड टू कुरान पाक? आज का सेशन मज़े का होने वाला है इंशाल्लाह. नो यानी कि हाँ, यानी कि आप कहने कि नहीं है कुरान पाक और साइंस रिलेटेड है. बिल्कुल ऐसे ही है, 100%. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड 4 जो वाक़यात है ना, दिस इज़ वेरी, मैं आपको बड़ी मतलब पते की बात बताने लगा हूँ, गौर से समझ सारे. 4 जो वाक़यात है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से, क्यों ऐसी बात है कि सूरह कहफ इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट अस. अब दज्जाल को समझने वाले, दज्जाल जो है वो आके टेक्नोलॉजी के साथ खेलेगा. ठीक है, उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा. उसका 40 दिन रहेगा वो इस दुनिया में. ठीक है, पहला दिन होगा 1 साल के बराबर, दूसरा दिन होगा 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन होगा 1 हफ्ते के बराबर, और चौथा दिन नॉर्मल, एक जैसा आपस के दिन होते हैं, नॉर्मल डेज होते हैं. ठीक है, तो दज्जाल जो है ना उसको, अच्छा एक हदीस है वेरी फैसिनेटिंग, सुनना. एक हदीस है कि दज्जाल से एक सहाबी जिनका नाम था तमीम अद-दारी, हज़रत तमीम अद-दारी दज्जाल से मिलकर आ गए.
ٹھیک ہے. دس از ون حدیث, ٹھیک ہے. ان کا ڈائلاگ ہوا پراپر دجال کے ساتھ. دجال نے 3-4 سوال پوچھا ہے. موسٹ آف یو گائز شاید آپ لوگوں نے سنا, کتنے سارے لوگ دیکھ رہے تھے 56 رہ گئے. تو وہ 56 جو ہیں وہ وہی والے ہیں جن کو اس سے یہ چیز فیسنیٹ کرتی ہے, جن کو شوق ہے پڑھنے کا. تو ایک حدیث ہے یہ کہ دجال سے ایک صحابی جن کا نام تھا تمیم الداری, وہ مل کر آ گئے. یہ دس از اے ویریفائڈ, دس از این آتھینٹک حدیث, ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی پھر نریٹ کیا ہے سب لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے. سو دس از ون حدیث. اینڈ دس دا سیکنڈ حدیث, یہ بھی غور سے سننے والی حدیث ہے کہ دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے. ایک حدیث جس میں تمیم الداری مل کر آ گئے. دوسری حدیث کہ دجال نے ایسے گھرانے میں, ہمیں پتہ ہے کہ دجال نے اینڈ آف ٹائمز میں آنا ہے, تو وہ 1400 سال پہلے کہاں سے مل کر آ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث یہ ہے کہ دجال ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوگا جہاں پہ اولاد نہیں ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے. پھر 30 سال بعد ایک اولاد ہوگی, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دجال. ایک حدیث ہے کہ دجال سے ایک صحابی مل کر آئے, اس ٹائم پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. دوسری حدیث ہے کہ ایک دجال نے بھی پیدا ہونا ہے 30 سال کے بعد, جہاں پہ ایک ایسا گھرانہ ہوگا جہاں پہ اولاد نہیں ہو رہی ہوگی, وہاں پہ اولاد ہوگی تو وہ دجال ہوگا, ٹھیک ہے. تو انڈرسٹینڈ, سمجھتے ہیں آج دجال پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے. مگر وہ حضرت تمیم الداری سے 1400 سال پہلے مل کر بھی آئے. انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے پاس جب وہ پیدا ہوگا اس کو کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی مل جائے گی کہ وہ ٹائم ٹریول کرے گا. ابھی پیدا ہوا, ہی ٹائم ٹریولڈ, اینڈ دین وہاں پہ اس کو جکڑ لیا جائے گا. اگر آپ وہ تمیم الداری کی جو حدیث ہے اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک کریچر تھا, اس کا نام تھا جساسا. تو اس نے جکڑا ہوا تھا دجال کو زنجیروں کے ساتھ. اور کچھ انٹرپریٹیشنس کے مطابق آپ کو شاید گوگل پہ نہ ملے, یا آپ کو کتابیں کھولنی پڑیں گی اس کے لیے, کہ ایک اس کی زنجیر کا ایک اس سائڈ سے زمین پہ تھا, دوسرا آسمان پہ تھا, ٹھیک ہے. دس از جسٹ ایک ایشو ہے, لیکن چھوڑیں اس کو. لیکن دجال نے بھی پیدا ہونا ہے, اور دجال تمیم الداری سے مل کر آ گئے, ملے دجال, ان کا ڈائلاگ ہوا پراپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال پیدا ہوگا, اس کو ٹائم ٹریول کی وہ مل جائے گی, یو نو, ہی ول انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ٹائم ٹریول, ٹائم ڈائلیٹ, یہ ساری معاملات کرے گا وہ, ٹھیک ہے. اس کو ڈائمینشنس کا علم ہوگا, ٹھیک ہے. سو ہی از گوئنگ ٹو گو بیک 1400 سال پہلے. پھر وہ حضرت تمیم الداری سے سوال, جو 3 سوال تھے نا, اس میں یہ بھی سوال تھا کہ کیا امی نبی آ گئے. حضرت وسلم سے مخاطب, مطلب حضرت وسلم کو پوچھا اس نے, دجال نے حضرت تمیم الداری سے, کہ کیا وہ آ گئے. تو انہوں نے کہا جی. تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ بہتری اسی میں ہے کہ آپ ان کی بیعت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اینی وے, دجال از گوئنگ ٹو مینیپولیٹ اس بائی ٹیکنالوجیز, ٹھیک ہے. ڈائمینشنس کا علم ہوگا, اس کے پاس پورٹلس کا علم ہوگا, پورٹلس, لٹرلی پورٹلس. اس کے دونوں ہاتھوں میں, اس کے ایک ہاتھ میں ایک پورٹل ہوگی, دوسرے ہاتھ میں دوسری پورٹل ہوگی. وہ جو کہتے ہیں نا, ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. سوچیں کس طرح سے ہوگی. اس کے ہاتھ میں پورٹلس کھلی ہوں گے, جس طرح ڈاکٹر اسٹرینج دیکھیے آپ نے, ڈاکٹر اسٹرینج پورٹل نہیں کھولتا, وہ والی پورٹل. ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں, اچھا, ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی, ٹھیک ہے. اور جو جنت ہوگی, جو ہمیں جنت نظر آ رہی ہوگی, دیٹ از ایکچولی جہنم. اور جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جیسے ہی اس کو دیکھو تو اس کی جہنم میں جمپ لگا دو, بیکاز دیٹ از جنہ فار اس. سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں, میں بہت بیسک کر کے بتا رہا ہوں, لیکن ابھی ہم سورہ کہف پہ نہیں, ابھی صرف دجال کی. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا, یہ سنو میں جواب دیں. بور تو نہیں کرا میں آپ کو؟ بور ہوتے رہے. آج سورہ کہف پہ میں تھوڑا سا کرنے کے لیے, آج فرائیڈے اینڈ آئی واز ویٹنگ فار دس ڈے. یہ آپ بور ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسٹرینج کو اس کا پیار نہیں ملا تو کتنی غلط بات ہے. آپ لوگ اس کو بھی مذاق کر رہے ہیں, اس کو بھی مذاق میں لے رہے ہیں. نو, ڈونٹ ڈو دس, یو شوڈنٹ بی ڈوئنگ دس. اچھا, اینی وے, تو دجال نے جو ہے نا یہ ساری ٹیکنالوجیز کے ساتھ کھیلنا ہے. ان ساری ٹیکنالوجیز کے ساتھ, ان ساری ٹیکنالوجیز سے ہمیں مینیپولیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں, یہ ڈائمینشنز اور پورٹلز اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو اب آئیں سورہ کہف کے اوپر. سورہ کہف میں جو 4 چیزیں ہیں نا, دیٹ از پیور ٹیکنالوجی. جو پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا. اب آپ اصحاب کہف پہ غور کریں. یہ 10ویں آیت, سورہ کہف کی جو 10ویں آیت ہے نا, اس سے پہلے اس پہ 10ویں آیت میں دعا لکھی ہوئی ہے ہمارے لیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ آپ لوگ کیا لکھی جا رہے ہیں؟ اچھا, من امرنا رشدا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے آگے اصحاب کہف کا ذکر ہے, بلکہ اسی آیت, اس آیت سے آنورڈس, ٹھیک ہے. تو اصحاب کہف کا کیا ہے؟ وہ یوتھ تھی, ٹھیک ہے, جب نوجوان تھے, اور اپنے وقت کے ٹائرنٹ کنگ سے بھاگ کے
ایک انہوں نے غار میں پناہ لی, کیو میں پناہ لی, کہف میں پناہ لی انہوں نے, ٹھیک ہے. جس طرح کہ ہم سمجھ لیں میں اور آپ ابھی بھاگ رہے ہیں اور ٹائرنٹ کنگ سے نواز شریف, شہباز شریف جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف ان کو دعوت دے دی ہم نے کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ, اور وہ نہیں مان رہے تو وہ فار ایگزامپل اور ہمارے پیچھے آ رہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ جو یوتھ تھی وہ ٹائرنٹ کنگ سے بھاگ کے ایک کیو میں گئی, وہاں پہ انہوں نے کیو میں بنا لی, اور 309 سال انہوں نے ٹائم ٹریول کر لیا, ٹھیک ہے. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں اور کچھ نہیں سنا رہا, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی تو میرے اور آپ جیسی یوتھ تھی جس نے اللہ کا کلمہ حق بلند کیا, اینڈ دین دے وینٹ ٹو اے کیو, اور پھر وہاں پہ وہ گئے اور ٹائم ٹریول ہو گیا ان کا 309 سال. قرآن پاک میں 300 years اینڈ ایڈ 9 ٹو اٹ. دیکھیں پرفیکشن آف قرآن پاک, 300 سال انہوں نے ٹریول کیے اور 300 سال ان کا وقت ڈائلیٹ ہوئے, اینڈ ایڈ 9 ٹو اٹ. اب ذرا گوگل جا کے ابھی سارے گوگل جا کے لکھیں کہ 300 years ان لونر ایئرس, تو جو لونر ایئرز ہوتے ہیں نا اس میں 309 سال بنتے ہیں اور ہمارے نارمل کیلنڈر سے 300 سال. تو دے وینٹ اینڈ ان کے ساتھ ٹائم ٹریول کا معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے, پہلی چیز. پھر ان کے ساتھ ساؤنڈ کے تھرو ٹائم ٹریول کا معاملہ ہوا. آپ اگر آگے تھوڑا پڑھیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہم نے ان کے کانوں کے اوپر ضرب لگا دی, کچھ ٹرانسلیشن میں چوٹ لگا دی. تو مطلب ہے کہ فریکوینسی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ٹھیک ہے. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو ایک بیسک اوور ویو دے رہا ہوں چاروں چیزوں کا, ٹھیک ہے. اب وہ کس طرح سے ہوا دیٹس اے ویری, اس کے لیے کوئی اور ڈبیٹ ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ معاملہ جو تھا دیٹس ناٹ ویری ریلیٹڈ ٹو دجال, لیکن چلیں ہاں کیوں نہیں ریلیٹڈ ہے, کیوں نہیں ریلیٹ, کیا ہو گیا مجھے. تو وہ جو 2 باغات ہیں, ٹھیک ہے, ایک فیسنیٹنگ ہے بڑا ایک آدمی کے لیے, دوسرا وہ تھوڑا غریب اور اس کے لیے فیسنیٹنگ ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے نشانی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے 2 باغات اس کے بھی ہاتھ میں ہوں گے, ایک جنت ایک جہنم اس کے بھی ہاتھ میں ہوں گے. تو ہم نے فیسنیٹ نہیں ہونا دنیاوی چیز سے, جو اس کی جنت ہے ایکچولی وہ ہمارے لیے جہنم ہے, اور جو اس کی جہنم ہے وہ جنت ہمارے لیے. تو سیکنڈ کو اس کی ڈیٹیلنگ اس طرح سے نہیں ہے. تھرڈ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ. تو جن کو نہیں پتہ اس کا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دوں, پھر ٹیکنالوجی پہ آتے ہیں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا جب فرعون کے ساتھ, سردی لگ رہی ہے مجھے اسی چل رہا ہے, اچھا جب فرعون والا واقعہ ہو گیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرہ میں فرعون کے بعد کا واقعہ ہے, یہ پوسٹ فرعون کا واقعہ, ٹھیک ہے. تو نا وہ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے کسی نے سوال پوچھا کہ اس وقت, اچھا نبی جو ہوتا ہے نا, نبی انڈرسٹینڈ, نبی کہتے ہیں پیک آف نالج کو, ٹھیک ہے. نبی کے پاس اس ڈائمینشن کا نالج کا پیک ہوتا ہے, دیٹ از وائی وہ پروفٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سے ڈائریکٹ اس کو وہی آ رہی ہوتی ہے نبی کو. تو ایک کسی نے سوال پوچھا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم, ٹھیک ہے. تو نا یہ ان کا جواب تھا, کیونکہ پروفٹ ہوتے ہی پیک آف نالج پہ. تو نا مگر اللہ تعالیٰ کو نا یہ جواب پسند نہیں آیا ان کا پراپر, ٹھیک ہے. مطلب مے بی وہ ورڈ پلیس نہیں صحیح کر پائے, انہوں نے کوئی مطلب ان کا پلیسنگ ورڈ کی ٹھیک نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا, یہ سورہ کہف میں, اب آپ یہ ہلکا سا میں نے آپ کو بتایا جو سورہ کہف میں نہیں تھا, باقی اب سورہ کہف پہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ اب میں آپ کو اپنے ایسے ایک انسان سے ملوانے جا رہا ہوں جو کہ آپ سے بھی نالج کے پیک پہ, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے, وہ آپ کو ملیں گے 2 دریاؤں کے ملنے والی جگہ پہ, ٹھیک ہے. ایسی جگہ جہاں پہ 2 دریا 2 سمندر پانی کے ملنے والی جگہ, جیسا سمندر ہوتا ہے نا ڈینس, اور کہیں پہ نمک کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے, کہیں پہ تو گرین اور بلو نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے, لیکن 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ, پانیوں کے ملنے کی جگہ پہ, ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, ایک مچھلی لینی ہے, بنی ہوئی مچھلی, ٹھیک ہے, پکی ہوئی مچھلی لینی ہے, اور وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس سفر پہ جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سفر پہ جا رہا ہوں, اور چاہے قیامت تک مجھے قیامت تک بھی, میں قیامت تک مطلب آئی ایم گوئنگ, اور جب تک مجھے ملے گی نہیں وہ جگہ تب تک میں واپس نہیں آؤں گا, چاہے قیامت آ جائے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک مچھلی لی, اس کو بنی ہوئی مچھلی لی, اور ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی جن کا نام تھا یوشوا ابن نون, ٹھیک ہے, یوشوا ابن نون, جوشوا کچھ کہتے ہیں یوشوا, تو یوشوا ابن نون, تو وہ ساتھ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشوا ابن نون, ٹھیک ہے. اب
وہ چل پڑے اس سفر پہ، ٹھیک ہے، وہ حضرت اس انسان سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، حضرت خضر علیہ السلام. تو قرآن پاک میں خضر کا ورڈ نہیں ہے، لیکن آپ کو جب آپ حدیثوں سے اور ایکسپلینیشن سے سمجھیں گے تو حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہوگی. تو پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام چل پڑے اس راستے پہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نا تھک گئے، ٹھیک ہے، تو وہ آرام کے لیے تھوڑا سا بیٹھے اور نا ان کی آنکھ لگ گئی، ٹھیک ہے. حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ ہی تھے، حضرت یوشع ابن نون ان کے ساتھ ہی تھے، مگر وہ سوئے نہیں، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے. تو جو مچھلی تھی نا، یوشع ابن نون اپنی آنکھ سے دیکھ رہے، ٹھیک ہے، مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی، بنی ہوئی مچھلی، ایک وہ کیا کہتے ہیں تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی، اور اس نے پانی کے اندر سرنگ بنایا، ایک سرنگ پورٹل بنائی، اور وہ اس سرنگ کے اندر چل پڑی. دس از قرآن پاک، آئی ایم ٹیلنگ یو، بھی جا کے آپ ویریفائی کر لیں صحیح ٹرانسلیشن میں، عربک کی ٹرانسلیشن میں، ٹھیک ہے، لغت کی ٹرانسلیشن میں. تو خیر اردو ٹرانسلیشن میں بھی سرنگ ہی لکھا ہوا ہے. تو اچھا، مچھلی زندہ ہوئی، بنی ہوئی مچھلی جو تھی، اور سرنگ بنایا اور سرنگ کے اندر چل پڑی، ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، حضرت یوشع ابن نون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے. تو پھر وہ اٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ واپس آگے چل پڑے. اچھا اب سوچیں ذرا، اتنا سپر نیچرل ایک فنومینون ابھی ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، سمجھ لیں، اور آپ اٹھے اور چل پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے آگے. تو بتایا بھی نہیں آپ نے، ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا اس وقت بھوک لگی تھی، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ویسے ہی پوچھا یوشع ابن نون سے کہ وہ جو مچھلی تھی ہمارے پاس وہ کہاں گئی، اس کا وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر حضرت یوشع ابن نون کو یاد آیا کہ جہاں پہ آپ بیٹھے تھے نا، وہ چل پڑے تھے آگے رستے پہ، جہاں پہ آپ بیٹھے تھے نا، جہاں پہ آپ سوئے تھے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مچھلی، بنی ہوئی مچھلی جو تھی زندہ ہوئی، اور اس نے پورٹل بنایا، اینڈ دین اٹ وینٹ ان سائڈ دا پورٹل، ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی وہ جگہ تھی جہاں پہ مجھے اس انسان سے ملنا تھا، جس انسان کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ سے زیادہ علم میں ہم نے عطا کیا، ٹھیک ہے. سنو، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ یس اور نو میں جواب دیں، یس اور نو میں نہیں، یس میں جواب دیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، کیونکہ زیادہ ٹیکنیکل، آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ جتنا زیادہ بیسک کر کے بتا سکوں اتنا بیسک کر کے بتا رہا ہوں. اور ہزاروں میں سے نہیں، 150 لوگ تھے، اب 40-30 رہ گئے ہیں، لیکن وہ سارے وہی ہیں جو آپ لوگ اچھے والے، بس ٹھیک ہے، یس سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو نا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں مجھے اس انسان نے ملنا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ واپس اپنے قدم سے جہاں چل رہے تھے تو واپس اسی قدم کو فالو کرتے کرتے پیچھے واپس جانا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اب وہ وہاں پہ گئے ہیں، اور یہاں سے آگے اگر آپ حدیثوں کے تھرو پڑھیں تو یوشع ابن نون کا ذکر نہیں ہے، یہاں سے آگے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور کچھ حدیثوں کے مطابق ایک راک تھا، راک کے اوپر چڑھے، وہ وہاں پہ دیکھا ان کے وہاں پہ ملے نہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو وہ راک کے اوپر چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ پورٹل کھلی ہوئی ہے، ایک پانی کے اندر سرنگ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پورٹل سائنس وہ. تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو وہاں پہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام ملے. پھر اچھا اب ابھی آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ بات کو سمجھیں صرف اتنا ہی. پہلی بات پورٹل، ٹھیک ہے، پورٹلس کا پتہ ہے نا، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، وارم ہولز اور بلیک ہولز کے ساتھ کنیکٹ ہو کے وارم ہولز جو بنتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات، حضرت خضر علیہ السلام اس ڈائمینشن کے بینگ نہیں ہیں، ہم ہیں نا تھرڈ ڈائمینشن کے بینگ. حضرت خضر علیہ السلام، اس پہ ڈیٹیلنگ کسی اور دن کریں گے، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں حضرت خضر علیہ السلام 6th ڈائمینشن کے بینگ ہیں، یا پھر اس سے اگلی ڈائمینشن کے 6th، یا پھر اس سے اگلی ڈائمینشن کے. کس طرح ابھی آگے چلتے ہیں. تو بہرحال ابھی دیکھیں پورٹلس اور ڈائمینشنس. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے ذرا، ہاں جی بس ایک سیکنڈ اور. ہاں جی اچھا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرنگ کے اندر چلے گئے. اب یہاں سے آگے یوشع ابن نون کا ذکر نہیں ہے، شاید ہو شاید نہ ہو، میرے اوپینین میں نہیں تھے ان کے ساتھ. اچھا تو نا پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام از اے پروفٹ، اے پروفٹ از دا پیک آف نالج. ان کو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ
آپ میرے ساتھ, میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا رہا, میں آپ کو ایز اے اسٹوری ایز اے مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ نا برداشت نہیں کر پائیں گے, آپ ڈیزالو نہیں کر پائیں گے آپ اگر آپ میرے ساتھ اس سفر پہ چلیں گے, ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انسسٹ کرتے ہیں نہیں پلیز آپ مجھے ساتھ لے کے چلیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ نے مگر کوئی سوال یا پھر مجھے ٹوکنا نہیں ہے جب تک میں آپ کو خود نہ بتاؤں, ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ بات. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو 3 واقعات ہوتے ہیں. پہلا واقعہ کیا ہوتا ہے, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک کشتی پہ بیٹھتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ پیسے نہیں لیتے, وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کی کشتی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شکل سے, آپ لوگ بہت شکل سے ہی نیک لگ رہے ہیں, تو وہ ان سے بس وہ کہتے ہیں دعا کر دیجیے گا اور یہ وہ, تو وہ پیسے نہیں لیتے, ٹھیک ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہیں اس بوٹ میں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس بوٹ کی لکڑی کو توڑنا شروع ہو دیتے ہیں, توڑ دیا انہوں نے لکڑی کو, ٹھیک ہے. اب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ایک تو ان لوگوں نے ہمیں فری میں مفت میں رائڈ دے رہے ہیں, ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کروا رہے ہیں ہمیں فری میں, نام سے کچھ انہوں نے پیسے لیے, نام سے کچھ لیا, اور آپ ان کی بوٹ کو توڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں پوچھنا اور نہ ہی ٹوکنا ہے آپ نے مجھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو, میں معافی چاہتا ہوں, اب نہیں میں آپ کو ٹوکوں گا, کنٹینیو کریں سفر, ٹھیک ہے. تو کنٹینیو رہا سفر. پھر سیکنڈ ایک جگہ پہ پہنچے اور اب جس جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہو گئے, دوسری جگہ پہ پہنچے, وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور اس بچے کی گردن مار دیتے ہیں اس بچے کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اور زیادہ شوق میں, ظاہری سی بات ہے, وہ جو بوٹ کے اندر سے وڈ توڑنا از اے اسمالر ایونٹ, یہ تو بہت ہی بڑا ایونٹ ہے نا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا آپ نے, یہ تو آپ نے بہت ہی بڑا کرائم کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یو ناٹ سپوز ٹو آسک اینی کوشچن نور آر یو سپوز ٹو کامنٹ اینی تھنگ, ٹھیک ہے. پھر دس واز اے سیکنڈ ایونٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اب اگر میں نے آپ سے سوال کیا کوئی تو کیا, اب اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو پھر آپ کا وی آر گوئنگ ٹو پارٹ, ٹھیک ہے. میرا یہ رستہ ہوگا, آپ کا یہ رستہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو جس ٹاؤن میں ہوتے ہیں, جس بستی میں ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ کھانے پینے کی کچھ پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم سواری ہیں, وہ ہم مسافر ہیں, تو کچھ کھانے پینے کا اگر آپ وہاں کے جو لوکلس ہیں ان سے آپ بندوبست کر سکیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم وی ڈو ناٹ فیسیلیٹیٹ اینی مسافر, ٹھیک ہے. تو بڑے بدتمیزی سے انہوں نے کہا نہیں, ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو, ٹھیک ہے. تو وہ پھر آگے چل پڑے. تو اسی جگہ پہ نا بعد میں ایک گھر تھا, ایک چھوٹا سا گھر ٹائپ, بستی نہیں, مطلب وہ 4 دیواری ٹائپ, وچ واز اباؤٹ ٹو فال, ٹھیک ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جا کے نا اس گھر کو سیدھا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں. تو اب وہ سیدھا کرنا شروع ہو گیا اور انہوں نے مٹی وغیرہ پکڑی اور سارا کچھ کرنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے, ان لوگوں کو ہم نے کھانے کا کہا, انہوں نے کہا کہ بڑی بدتمیزی سے کہا کہ نہیں, اب ہم ٹریٹ نہیں کرتے آپ کو, ہم کسی مسافر کو ٹریٹ نہیں کرتے, اور آپ نے ان کے لیے دیوار بنا دی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اب اگر آپ نے سوال یا ٹوکا تو پھر یو گوئنگ ٹو پارٹ. تو انہوں نے کہا ہاں میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا, مجھے بتائیے اب اس کے پیچھے کیا حکمت تھی. یار اے سی بند کر دو, مجھے بہت سردی لگ رہی ہے. اچھا, بلکہ میں جیکٹ پہن لیتا ہوں, نہ کرو بات. تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے وہ جو لکڑی توڑی تھی نا شپ میں سے, بوٹ میں سے, تو ایک سیکنڈ رکیے گا. تو جہاں پہ وہ جو لوگ تھے نا, وہ بڑے نیک لوگ تھے جن لوگوں نے ہمیں فری میں رائڈ دی. تو لیکن اب جس جگہ پہ وہ جا رہے تھے نا, وہاں پہ ایک ٹائرنٹ کنگ تھا, ایک ظالم حکمران تھا. وہ جو بھی کشتی آتی تھی نا دور سے, اس جزیرے کی بات بتا رہے,
جو بھی کشتی اچھی کشتی آتی تھی نا وہ اس کو قبضہ کر لیتا تھا اس کے اوپر. تو میں نے اس لیے وہ لکڑی توڑ دی کہ وہ جب دیکھے ہوگا یہ تو ڈیفالٹیڈ ہے تو وہ جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ٹو دا فیس کتنی یہ غلط بات لگ رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک فری میں کسی نے رائٹ دی, اس کی بوٹ توڑنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, مگر اصل میں اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ وہ اس جزیرے پہ, اس جگہ پہ ٹائرنٹ کنگ تھا جو کہ کشتیوں کو لے لیتا تھا. ٹھیک ہے, یہ پہلا انسیڈنٹ تھا. سیکنڈ انسیڈنٹ جو کہ آن اندر لیول تھا کہ ایک بچے کو ہی مار دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو آپ نے دیکھا وہ جو بچہ تھا اس نے بڑے ہو کے, اس کے ماں باپ بہت نوبل ماں باپ ہیں, اس نے بڑے ہو کے ایک گندا آدمی بن جانا تھا. ٹھیک ہے, اس نے بدکاری کرنی تھی, اس نے ہر غلط حرکت کرنی تھی. سو دیٹ از دا ریزن آئی کلڈ ہم. اور یہ اللہ کی طرف سے مجھے مطلب دس واز دا ریزن. ٹھیک ہے, تو اور اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو گیو یہ جو پیرنٹس ہیں ان کے اے بیٹر چائلڈ. ٹھیک ہے, تو اب یہ بھی ٹو دا فیس کتنا بڑا واقعہ تھا نا کہ جا کے ایک بچے کو مار دیا, لیکن اس بچے نے بعد میں ماں باپ کی بھی جہنم کا باعث بننا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ دا تھرڈ اور آخری وہ جو دیوار بنانا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا یہ دیوار میں نے اس لیے بنائی ہے, ابھی ہم آ رہے ہیں دجال پہ آ رہے ہیں, آپ لوگ شاید آف ٹریک نہ ہو جائیں, میں بتاتا ہوں. تو یہ جو دیوار تھی یہ میں نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ اس گھر کے اندر یتیم بچے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے باپ جو تھا ہی واز اے ویری نوبل گائے. ٹھیک ہے, مرنے سے پہلے, تو مرنے سے پہلے نا اس نے گھر کے اندر صحن کے اندر نا خزانہ وغیرہ اور یہ جو قیمتی چیزیں چھپا کے نا دفنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, دفنائی ہوئی تھی اندر. تو اگر میں نہ بتاتا ابھی اس وقت یہ دیوار, تو اس دیوار نے گر جانا تھا, اور یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں اور یہ بستی کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے آ کے ہمیں کھانے پینے کو نہیں پوچھا تو وہ ان کو وہ ان کی چیزیں چھوڑ دیتے. تو اس لیے دیٹس وائی آئی فکس دا وال. ٹھیک ہے, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہاں پہ حضرت موسیٰ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتے نا تو ہمیں کیا اور کتنی حکمت مل جاتی, لیکن اللہ کی حکمت ہے اس کے پیچھے بھی. بہرحال تو اب آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام از ناٹ اے بینگ فرام دس ڈائمینشن. ٹھیک ہے, اور ان مائی اوپینین وہ بھی ایک پروفٹ ہے. ٹھیک ہے, دین اسی واقعے کو دیکھیں, وی ہیڈ پورٹلس, ایک پورٹل کے تھرو, ایک سرنگ کے تھرو مچھلی نے بھی انٹر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک سرنگ کے تھرو انٹر کیا. یہ کسی اور ڈائمینشن کی بات ہے. اور تیسری بات, اب ذرا غور سے سمجھیے گا, حضرت خضر علیہ السلام کو کیا فیوچر میں واقعہ ہونا کیسے پتا تھا؟ اب آپ کو ڈائمینشنس کا اگر بیسک علم ہونا تو آپ کو پتہ چلے. فرسٹ ڈائمینشن کا پتہ ہے, سیکنڈ ڈائمینشن اس طرح یہ شیڈو ہے ہمارا. اب یہ شیڈو, آئی کین سی دا شیڈو, شیڈو کی ناٹ سی می. ٹھیک ہے, بیکاز آئی ایم اے تھرڈ ڈائمینشن بینگ. شیڈو از اے ٹو ڈائمینشن بینگ, آئی ایم اے تھرڈ ڈائمینشن بینگ. اس کے بعد فورتھ ڈائمینشن ہے جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے, فورتھ ڈائمینشن ہمیں دیکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, کڈ بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, ٹائم اٹ سیلف. ففتھ ڈائمینشن ٹائم سے آزاد, وقت کی قید سے آزاد از ففتھ ڈائمینشن. اور سکس ڈائمینشن یہ ہے کہ وی کین گو فارورڈ اینڈ وی کین گو بیکورڈ ان ٹائم. ٹھیک ہے, ٹائم لائن کے اندر ہم آگے بھی جا سکتے ہیں, پیچھے بھی جا سکتے ہیں. دس از سکس ڈائمینشن. تو حضرت خضر علیہ السلام سکس ڈائمینشن کے بینگ ہیں اور ان کو ٹائم سے آگے کیا ہوگا پتا تھا. ٹھیک ہے, سو دیٹ از وائی ہی فکسڈ جو بھی معاملہ تھا کہ وہ بچے کو مار دیا اور وہ جو بوٹ تھی اور یہ وہ. ٹھیک ہے, دس واز دا تھرڈ واقعہ. یہ اس پہ میں نے زیادہ ڈیٹیلنگ وغیرہ کوشش تو کی نہیں کی, بس میں نے آپ کو بیسک ہی بتایا کہ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب فورتھ واقعہ ہے موسٹ فیسنیٹنگ. اب دجال پہ آئیں گے اس کے بعد, حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. ٹھیک ہے, اب حضرت ذوالقرنین جو ہے نا, یو گیٹ بی ویری فوکسڈ, اب جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اچھا نوٹس میں رکھیں کیا کیا واقعات ہو گئے ہیں. ٹائم ٹریول, ٹائم ڈائلیشن, اصحاب کہف, فریکوینسی ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, 3. اور پھر پورٹلس, اصحاب کہف بھی پورٹل کے تھرو انہوں نے ٹریول کیا تھا. پھر انٹر ڈائمینشنل اور انٹر ریلم. ابھی یہ 6 ٹیکنالوجیز ہم نے ڈسکس کر دی. اب آئیں چوتھے واقعے پہ, مائی موسٹ فیوریٹ, حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. اب یار مجھے پتہ نہیں کیوں اتنی سردی لگ رہی ہے. اچھا, حضرت ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں. حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ ادریس علیہ السلام کے دور کے. ٹھیک ہے, اب وہ کچھ لوگ کچھ
اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے, کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ ایک صحابی تھے, صحابی کہہ رہا ہوں, فرشتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر, کیونکہ یہ جو واقعہ ہے نا, آپ کو اس سے آئیڈیا ہوگا. حضرت ذوالقرنین نے ایک ٹریول کیا, اردو ٹرانسلیشن جو ہے اس سے باہر نکلے, خدا کا واسطہ ہے آپ کو, یہ جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے نا, اس سے باہر نکلے, صحیح والی ٹرانسلیشن میں. تو 3 واقعات ہیں حضرت ذوالقرنین کے, ٹھیک ہے. تو ان تینوں میں سے ہم کسی پہ بھی ڈیٹیلنگ نہیں کریں گے, بس پوائنٹ سمجھ کے دجال پہ آئیں گے انشاءاللہ. تو پہلا جو ٹریول تھا نا, وہ تھا بلیک ہول کے پاس. اب آپ لوگ کہیں گے پاگل ہے موسیٰ, کیا بکواس کر رہا ہے, بلیک ہول کے پاس کہاں سے آ گیا. ہماری اردو, اب آپ جا کے اردو ٹرانسلیشن دیکھیں, یہ کیچڑ, یہ تو کالا کیچڑ میں سورج غروب ہو رہا تھا, یہ تو یہ لکھا ہوا ہے, کہاں سے پوچھا. تو بلیک ہول کے پاس گئے. کیوں؟ کیونکہ ورڈ ہے عین حمیہ, ٹھیک ہے. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, مجھ سے پوچھیں, ہیلپ بھی آتی ہے مجھے. عین حمیہ کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اب عین کے 2 مطلب ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اسپاؤٹ, فوارہ, فاؤنٹین, پانی کا فوارہ, اور دوسرا مطلب ہوتا ہے عین کا آنکھ, ٹھیک ہے, آنکھ. اور حمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیک مڈ. یہ آپ کو ہر جگہ صحیح مطلب ملے گا. اور حمیہ سورہ ہجر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا, وہ ہے ہیم کا, ہیم. تو حمیہ از دا پلورل کانسیپٹ آف دیٹ, ٹھیک ہے, پلورل فارم. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نہیں بنایا, اس دنیا میں نہیں بنایا, کہیں اور بنایا تھا. اور پھر جب اس دنیا میں بھیج رہا تھا تو کہا تھا کہ نیچے اترے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہماری لوکل ٹرانسلیشن لیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ کالے کیچڑ والے پانی میں سورج غروب ہو رہا تھا. دس از دا لوکل ٹرانسلیشن, اردو ٹرانسلیشن. حالانکہ پانی کا ورڈ ہی نہیں ہے. عین کا مطلب, عین کا ورڈ ہے جو کہ پانی نہیں ہوتا, جو کہ وہ ہوتا ہے پانی کا فوارہ, فاؤنٹین, اسپاؤٹ, ٹھیک ہے. تو جو دوسرا مطلب ہے عین کا, وہ ہے آنکھ. اب ذرا اس کو کمبائن کریں, عین حمیہ کو, آنکھ, بلیک مڈ ود این آئی شیپڈ. بلیک ہول کا پتہ نا آپ سب لوگوں کو. تو خیر, بلیک ہول کے پاس گئے. سب سے پہلا واقعہ تھا کہ وہ بلیک ہول کے پاس گئے, جہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو دیکھا. بلیک ہول کے پاس کوئی پلانٹ ہے وہاں پہ, بلیک ہول کے اندر تو نہیں گئے آف کورس, لیکن سورج کے ختم ہونے کی جگہ پہ پہنچے. سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ نہیں, سورج کے ختم ہونے کی جگہ پہ. اور سورج جب مرتا ہے تو یا تو وہ خود ایک بلیک ہول میں کنورٹ ہو جاتا ہے, یا پھر کسی نہ کسی بلیک ہول کے اندر چلا جاتا ہے, ایسے ہی. تو سورج کے ختم ہونے کی جگہ بلیک مڈ ود این آئی شیپڈ, کیا بنتی ہے یہ جگہ؟ بلیک ہول بنتی ہے. یہ ہمارے جو مولویان حضرات ہیں نا, ان کو سائنس سے تکلیف ہے, تو اس لیے ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئی. تو خیر بہرحال بلیک ہول کے پاس پہنچے. پہلا سفر, بلیک ہول کے پاس کوئی پلانٹ تھا, وہاں پہ انہوں نے کسی قوم کو دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تو آپ ان کو سزا دے دیں یا پھر آپ ان کو جزا دے دیں. اور ٹیسٹ تھا حضرت ذوالقرنین کا. تو انہوں نے کہا اس قوم سے, یار سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو, زیادہ کمپلیکیٹڈ, زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہا, بس یہ بتانے پہلے. اگر ہو رہا ہو تو پھر میں فوراً پوائنٹ پہ آتا ہوں. بتائیں, زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہا, زیادہ کمپلیکیٹڈ؟ یس اور نو میں نہ لکھیے گا. اچھا گڈ برو, ٹھیک ہے. یس اور نو میں نہ لکھیے گا, کیونکہ پھر مجھے سمجھ نہیں آئے گی. میں نے 2 سوال پوچھے ہیں. بالکل بھی نہیں, بس ٹھیک ہے, بیسٹ ہے. اچھا, تو بلیک ہول کے پاس پہنچے. ہاں بہت بہت مشکل, زیادہ مشکل, سوری میں اس کو اور ایزی کر دیتا ہوں. میں اس کو انشاءاللہ اور ایزی کرتا ہوں, فکر ہو جائے. حالانکہ میں بہت ہی ڈمپ کر کے بتا رہا ہوں, بہت ہی زیادہ ڈمپ کر کے. لیکن چلیں, ابھی جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پھر ان کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے. ان کو جو ٹیکنیکلٹیز کے, اچھا یہ آپ کو پتہ ہے, دس از دا لیونارڈ سسکائن نے یہ جو تھیوری دی تھی, اور یہ وہ سارے کچھ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن آپ کو میں بیسک کر کے بتا رہا ہوں, اور بیسک کر دیتا ہوں. تو ذوالقرنین جو تھے, ان کا پہلا سفر بلیک ہول کے پاس. ایک بلیک ہول, اس کو دماغ میں رکھیے گا, کے پاس کوئی پلانٹ تھا. وہاں پہ انہوں نے قوم کو دیکھا. اللہ نے کہا کہ ان کو سزا دے دیں یا جزا دے دیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا, جو شخص برا کرے گا, غلط کرے گا, اس کو میں سزا دوں گا, ٹھیک ہے, میں بھی سزا دوں گا, آخر میں تو سزا ملے گی. اور جو شخص اچھا کرے گا تو میرا رب بہت بے نیاز ہے, وہ جب آخرت میں جائے گا تو اس کو جزا آخرت میں ملے گی, ٹھیک ہے. سو دس واز اے بیسک ٹیسٹ, لٹمس ٹیسٹ حضرت ذوالقرنین کا. یہ تھا پہلا سفر. اب اس میں کیا ہے, انٹر گلیکٹک ٹریول. حضرت ذوالقرنین اس جگہ کے ہیں
اس دنیا کے ہیں, اس ارض کے ہیں. اب ارض بھی سنیں, قرآن پاک میں ارض جب ورڈ آیا نا, ارض, اردو ٹرانسلیشن میں اس کو لکھا ہوا ہے ارتھ. ارتھ کو ارتھ بنا دیا, زمین بنا دیا, ٹھیک ہے. حالانکہ ارض زمین نہیں ہے, زمین کا پلورل کانسیپٹ ہے. جتنی بھی زمینیں ہیں اس دنیا میں, جتنی بھی جہاں جہاں پہ مین کائنڈ ایگزسٹ کرتی ہے, ہیومینٹی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ ہوتا ہے ارض. تو بہرحال حضرت ذوالقرنین اس ارض کے ہیں, ارض کے, اور اسی ارتھ کے بھی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے انٹر گلیکٹک ٹریول کیا, بلیک ہول کے پاس پہنچے جہاں پہ انہوں نے کہا دس واز دا فرسٹ سفر. اب آئے سیکنڈ سفر پہ. سیکنڈ سفر, اچھا اس کے پیچھے جو آیت استعمال کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے, وہ کی ہے فاتبع سببا, ٹھیک ہے. سببا کا جو ورڈ ہے دیٹ از لٹرلی یوزڈ فار انٹر گلیکٹک ٹریولس. ابھی ذرا ٹرانسلیشن کھولیں اپنی, جو آپ کے گھر پہ ٹرانسلیشن پڑھی ہے نا, اردو ٹرانسلیشن جس بھی اسکالر کی ہے, آپ دیکھیں انہوں نے کیا, میرے منہ سے ورڈز اچھے نکلے, کیا عجیب سی حرکتیں کی ہوئی ہیں انہوں نے. کس قسم کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے. کچھ ٹرانسلیشن میں نے خود پڑھا ہے, لکھا ہوا ہے انہوں نے سامان سفر کیا, کیونکہ 2 مرتبہ سببا کا ورڈ استعمال ہوا ہے. پچھلی آیت میں سامان لے لیا نا ورڈ, تو اگلی آیت میں بھی, تو فوراً اگلی آیت میں ہے فاتبع سببا, تو سببا کا ورڈ انہوں نے سامان ہی رکھنا تھا, تو انہوں نے کر دیا سامان سفر کیا. حالانکہ سببا کا ورڈ جب استعمال ہوتا ہے نا, دیٹ از لٹرلی یوزڈ فار انٹر گلیکٹک ٹریولس, ٹھیک ہے. آسمانی ٹریول کے لیے استعمال ہوتا ہے سببا کا ورڈ. جہاں جہاں پہ قرآن پاک میں استعمال ہوا, یو کین گو اینڈ ویریفائی سببا کا ورڈ, ٹھیک ہے. سببا سے ان لوگوں نے سبب بنا دیا, سبب اسباب ہوتے ہیں نا, سبب اسباب, تو اس کو انہوں نے مینس بنا دیا. خیر, فاتبع سببا کا ورڈ استعمال ہوا ہے پہلے سفر کے لیے. اب جب دوسرا سفر ہوا اس کے لیے بھی سیم آیت, سیم ورڈ, ثم اتبع سببا, سو ہی ٹریولڈ انادر کورس. انہوں نے ایک اور سفر پر چل پڑے. اچھا, جو پہلا سفر تھا وہ تھا سورج کے ختم ہونے کی جگہ پہ, بلیک ہول کے اندر جاتے ہیں نا سورج, یا خود بلیک ہول بن جاتا ہے. اب سیکنڈ جو سفر ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ سورج بنتا ہے. پہلا سفر تھا سورج کے ختم ہونے کی جگہ پہ, دوسرا سفر ہے سورج کے بننے کی جگہ پہ. نیبیولا پتہ نا آپ لوگوں کو, اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ, سورج کس طرح بنتا ہے. نیبیولا گیسز جب مکسر ہوتا ہے تو پھر اس میں سورج کمبائن ہوتی ہیں تو سورج کی فارم آتی ہے. اچھا, سورج, پہلے یہ بھی بیسک سمجھ لیں آپ لوگ, سائنس کے اسٹوڈنٹ شاید نہ ہو. سورج از اے اسٹار, دا سن از اے اسٹار, اور ایوری اسٹار از اے سن, ٹھیک ہے. یہ جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں یہ سورج ہی ہے, ٹھیک ہے, بس وہ بہت دور ہے. اور ایک ستارہ جو کہ بہت قریب ہے وہ ہے سورج, ہی جو سورج ہے, ٹھیک ہے. تو ایوری اسٹار از اے سن اینڈ ایوری سن از اے اسٹار اٹ سیلف, ٹھیک ہے. بہرحال تو وہ یہ سورج نہ بھی ہو, کوئی بھی سورج ہو, نیبیولا کے پاس جہاں پہ نیبیولا بنتا ہے نا, وہاں پہ پہنچے دوسرا سفر. تو جو دوسرا سفر تھا اس کی ڈیٹیلنگ نہیں میں کروں گا, بس اسی پوائنٹ پہ رہیں کہ ایک اور انٹر گلیکٹک ٹریول کیا, کیونکہ اگر اس کی ڈیٹیلنگ کرنے آیا مجھے گھنٹے چاہیے. دس از ویری آن اندر لیول. اس کے اوپر آپ حدیثیں پڑھیں صحابیوں کی, او مائی گاڈ, یو وڈ بی لائک او مائی لارڈ, لٹرلی اسپیکنگ, آپ کے پیروں میں سے زمین نکل جائے گی, آپ کام جائیں گے, آپ کہیں گے اچھا یہ قرآن پاک میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس طرح سے. قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن پاک میں سائنس ہے پوری, یہ تو سائنس کی کتاب ہے, سائیکالوجی کی کتاب ہے, فلسفے کی کتاب ہے, ہر چیز کی کتاب ہے. بہرحال جو تھرڈ ٹریول تھا وہ بھی ایک انٹر گلیکٹک ٹریول تھا ان مائی اوپینین. کچھ اسکالرز ہیں, کافی اچھے اسکالرز ہیں, سم آف مائی فیوریٹ اسکالرز, فرقان قریشی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس پہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا جو تھرڈ سفر تھا وہ اس ارتھ کا تھا, بٹ ان مائی اوپینین نہیں, اس ارتھ کا نہیں تھا. اچھا, وہ جو تھرڈ ٹریول تھا نا, وہ قوم تھی, ایک قوم ملی, انہوں نے کہا حضرت ذوالقرنین کو کہ یہاں پہ یاجوج اور ماجوج آتے ہیں اور اس دنیا میں اس جگہ پہ فساد پھیلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ پلیز ایک کام کریں, ایک دیوار بنا دیں اور ہمارے لیے نا کچھ کر سکیں, ٹھیک ہے. ہم آپ کو مال وغیرہ سے مدد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہوا ہے دیٹ اٹ سیلف از, آپ کی یہ چیزیں مجھے کام نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی سوچ سے زیادہ عطا کیا مجھے, لیکن مین پاور چاہیے, ٹھیک ہے, مطلب مزدور چاہیے. تو بہرحال یہ اس پہ علیحدہ ڈیٹیل ہے کہ انہوں نے پھر آئرن اور کاپر کی فیلڈ بنائی, پورٹل بند کیا تھا ذوالقرنین نے تیسرے ٹریول میں بھی, پورٹل, ٹھیک ہے, لٹرلی پورٹل. تو بہرحال کیا کیا تھا, اب پورے جتنا ہم نے کیا, ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, ہاں, ٹائم ٹریول, ٹائم ڈائلیشن, پورٹلس, ساؤنڈ
फ्रीक्वेंसी, हम कहाँ पे थे? मेरे दिमाग से एक चीज़ क्यों निकल गई है? हाँ, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल, इंटर रेल्म, और अभी इंटर गैलेक्टिक, ठीक है? फिर ब्लैक होल, फिर ब्लैक होल को भी ज़हन में रखिएगा, खैर ये किसी और दिन बात करेंगे। और फिर नेब्यूला, ठीक है? और फिर याजूज माजूज। अच्छा, अब ये सवाल, एक सेकेंड, ये सवाल एड्रेस करें, ठीक है? तो अब हमें 4 चीज़ें पता चल गई। प्योर साइंस, प्योर टेक्नोलॉजी, हमें ये भी पता चल गया कि दज्जाल ने आके हमें इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू मैन्युपुलेट करना है, ठीक है? ये सारी टेक्नोलॉजीज उसके पास होंगी। उसको टाइम ट्रेवल भी आता होगा। टाइम ट्रेवल मैंने जब हमने स्टार्ट किया था, पैदा हुआ वापस गया, टाइम ट्रेवल, ठीक है? वहाँ पे फिर जकड़ लिया गया, फिर वो लोगों को ज़िंदा करके दिखा रहा होगा। एक इंसान को वाकई में वो ज़िंदा करेगा, फिर उसके बाद जैसे ही वो ज़िंदा करेगा उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो भी डायमेंशन का, फिर वो डायमेंशन का इल्म है, ठीक है? आप दज्जाल भी डिटेलिंग करें, आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। बहरहाल, कहाँ पे थे हम? यार मुझे एकदम से क्या हो गया, सर्दी लग रही है इसलिए मेरा दिमाग सुन हो गया, मजाक कर रहा हूँ। तो अब सूरह कहफ हमें दज्जाल से प्रोटेक्ट करेगी। दिस इज़ हदीस। हमें ये पता चल गया सूरह कहफ में क्या है, प्योर साइंस, प्योर टेक्नोलॉजी, प्योर ईच एंड एवरी सिंगल, फ्रॉम ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट, ठीक है? दज्जाल ने उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें मैन्युपुलेट करना है। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। माय ओपिनियन, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, 2 घंटे के लेक्चर के बाद मेरा ओपिनियन अब, ठीक है? आई होप यू गाइस बोर ना हो। बहरहाल, तो माय ओपिनियन इज दैट कि जब दज्जाल आएगा और वो सारी ये इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हमें मैन्युपुलेट कर रहा होगा, ठीक है? उसके टाइम ट्रेवल और उसकी पोर्टल्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे हदीस आती है अब कि सूरह कहफ हमें प्रोटेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि सूरह कहफ में असहाबे कहफ थे, मेरे और आप जैसे लोग थे, उनके साथ मौजज़ा हो गया, उनके साथ टाइम ट्रेवल हो गया। एक हदीस है कि जब दज्जाल आए तो पहाड़ों का रुख कर लें, ठीक है? दिस इज़ अ वेरीफाइड ऑथेंटिक हदीस कि दज्जाल के टाइम पर अल्लाह के नबी ने कहा कि पहाड़ों का रुख करें, ठीक है? दिस इज़ नंबर 1। एंड नंबर 2 इज़ दैट सूरह कहफ हमें प्रोटेक्ट करेगी। दिस इज़ नंबर 2। नंबर 3 इज़ दैट सूरह कहफ में पोर्टल के ज़रिए, पोर्टल, ठीक है, कहफ के अंदर असहाबे कहफ ने टाइम ट्रेवल किया। तो दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन कि जब दज्जाल आएगा, अगर हमने पहाड़ों की तरफ रुख किया और हम किसी गार में एंटर, या जो भी केस हो, तो शायद हमारा टाइम ट्रेवल हो जाए, ठीक है? मगर उसके लिए हमें ये भी हदीस है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ जिस तरीके से नाजिल हुई है उस तरीके से समझ ली तो वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। तो इन माई ओपिनियन, इफ़ वी रिसाइट सूरह कहफ with the way, if we understand सूरह कहफ जिस तरीके से वो नाजिल हुई है, keep it in view all these things, मैंने अब यकीन करें बहुत बेसिक करके बस ऊपर से तेजी बताया, ठीक है? क्योंकि 400 लोगों से 30 लोग आ गए, ठीक है? तो क्या पता हमारे साथ भी ये मौजज़ा हो जाए, हमारे साथ भी ये मामला हो जाए और हम दज्जाल के फितने से बच पाए। आई होप आई एम क्लियर। मेरी तरफ से जुमा मुबारक सबको। और दिस वाज अ क्विक सेशन, 1 घंटे का सेशन इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन मैंने बहुत बेसिक करके बताया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अगर किसी को नहीं समझ आया या फिर अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं 2 मिनट और गो, अगर किसी का कोई सवाल है या मैं किसी की मैं ऐड करके देखता हूँ। साउंड फ्रीक्वेंसी मैं आपको ऐड कर देता हूँ। आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है क्या? मुझे नहीं पता रिक्वेस्ट भेजी है नहीं। प्लीज़ क्या मैसेज किया है भाई? बजीते अतवाल बाद में करेंगे। शायरी के लिए बहुत टाइम है अभी। आज जुम्मा है, क्या पता आज ही हमारी मौत हो जाए। तो वी शुड बी नोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हेलो सर, वालेकुम सलाम। सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो ब्रदर, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी. किसी और ने कोई सवाल पूछना है, कोई अपनी कोई इंटरप्रिटेशन देनी है, कोई जवाब देना है, कोई एनीथिंग, तो मुझे बता दें. वो रिक्वेस्ट सर की जिसने भी एक्सेप्ट की तो हुआ नहीं. अच्छा, रिक्वेस्ट ना भेजें क्योंकि वो रिक्वेस्ट बहुत सारी आ गई हैं, तो बस मैसेज कर दें. मैसेज करते मैं आपको मैसेज के थ्रू ऐड कर दूंगा. आपको ऐड करूं व्हेन द डिटेल्ड वीडियो आपने जिन्होंने लिखा है. यार इस पे इंशाल्लाह प्रॉपर जो लेक्चर है, पता नहीं, देखते हैं. एक पॉडकास्ट है मेरा, उसमें है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए, आप कैसे? ठीक ठाक है? आई होप यू गुड. अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, ऑल गुड. यार मैं आपकी लाइव भी मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले ज्वाइन की थी. काफ़ी सारा मैंने मिस कर दिया, पर जो मैंने सुना है भाई यार, इतनी नॉलेज. मतलब मैंने बस ये पूछना था ब्रदर, आप ये सारा कुछ किधर से पढ़ते हैं? यूट्यूब से आप करते हैं या फिर बुक्स वगैरह, किधर से आप ये सारी नॉलेज करते हैं? यार मैं आपको आपको तफसीर रेकमेंड कर देता हूँ, लेकिन आपको हर कोई भी आयत है, कोई भी हदीस, आपको आवाज बहुत आ रही है, मुझे लग रहा है आपको कोई ग्लिच है. माइक सॉरी, ऑफ कर एक दो. सेकंड, बस एक सेकंड, पंखा चल रहा है, मैं वो बंद कर दूं. अच्छा अच्छा, तो आपको मैं तफसीर रेकमेंड कर देता हूँ एक. उसमें जी. एंगल है सिर्फ, ठीक है. इस पर्टी कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी वाक्य हो, ऐसा साइंटिफिक हो या कोई भी हो, उसमें वो एक एंगल है. वो है फखरुद्दीन राजी की तफसीरुल कबीर. ठीक है, इसको लिख लो, ओके वो ओके पढ़ो. ओके. और मैं आपको कुछ स्कॉलर्स रेकमेंड कर देता हूँ जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे. साहिल अदीम का पता है आपको? जी 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 जी, मैं सुनता हूँ उनको उन्हें. जी. उनको सुने, उनको साइंस के सूरह कहफ पे सुने, साइंस पे सुने. और एक और एक सोल्जर है हमारा, उसका नाम है फुरकान कुरैशी. फुरकान कुरैशी. या वो भी फुरकान यूट्यूब पे है? कुरैशी. जी जी, यूट्यूब पे वो भी. ओके ओके ओके. तो इनको सुने, यू वुड बी शॉक्ड इंशाल्लाह. मैं ये जो टॉपिक्स वगैरह हैं इनके, कुरान के, मतलब साइंस और ब्लैक होल्स वगैरह, इनके रिलेटेड जो भी है इसके अंदर, तो उसके अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट है. पर मुझे कोई बंदा मतलब मिल नहीं रहा था. साहिल दीन का मुझे पता था, उनका मैं सुनता था. और मुझे ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है कि भाई हमें तो बताया नहीं गया जिस तरह से ये है. बिल्कुल ऐसे ही है. अब आपको एक एक आपका नाम क्या है? इब्राहिम. इब्राहिम भाई, आपको एक मशवरा है, एक एडवाइस है, या फिर एक बड़े भाई की हैसियत से कुछ भी अगर आपने समझा कभी भी, तो आपको एक रिक्वेस्ट है, कह लें कि अब आपने ये जो आपने कहा ना कि हमें कभी पता ही नहीं चला ये है, तो ये हमारे पुराने स्कॉलर्स की वजह से नहीं पता चला, हमारे अम्मा अब्बा और ये हमारे मौलवी साहब की वजह से पता नहीं चला. तो आपने अरबी सीखनी है, ठीक है. दिस इज माई रिक्वेस्ट, ओके. एक अपील कि ठीक अरबी है. सीखनी है आपने, ठीक है. एंड देन यू विल हैव टू जी, रीराइट ऑल दीज डेफिनेशंस इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह ब्रदर. थैंक यू चलो ठीक है ब्रदर, आपके टाइम मैंने के आपको लिए. और कोई सवाल होगा तो हाँ. मैं किसी और को ऐड करती हूँ. ओके ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू यार, बिग फैन. खुश रहिए. अल्लाह हाफिज़. जी, और कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल या किसी का कोई कमेंट, या किसी कमेंट नहीं, क्योंकि फिर आके कहेंगे मूसा भाई शायरी सुना दें, या कोई किसी का और इंटरप्रिटेशन है कोई, या किसी की कोई और बात है, एनीथिंग, तो मुझे लिखे यस एंड देन आई विल ऐड यू. यस आई विल. ये किसने कमेंट किया? जवेरिया बलोच. जी इंशाल्लाह मैं करता हूँ, इंशाल्लाह इस पे काम करते हैं. अच्छा, मैं आपको ऐड करता हूँ. आई हैव एडेड यू. इंशाल्लाह इसको हम करते हैं, इस पे वीडियो बनाते हैं. यस, 2-3 लोगों का आ गया, मैंने दोनों तीनों को ऐड कर दिया. अब उनमें से जो भी आएगा तो हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे. मैं 2 साल से फुरकान को, क्या बात है, यू आर अ लेजेंड. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, आप 2 लोग ऐड हो गए, अब एक बस, ठीक है, एक ने स्किप कर दिया. जी, कैसे सर, ठीक अभी ठाक? ठीक हो गया. मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जी, सवाल या कोई बात, या कोई आपकी इंटरप्रिटेशन? जी, मैं बस ये सुनना चाहता था, मोहब्बत पे कुछ सुना दीजिए. आपने अभी ज्वाइन किया लाइव? हाँ. चलिए मैं आपको फिर सुना दूं, अगर आपने अभी ज्वाइन किया, कि रिफतें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे,
تیری عمر واہ خدا اور بھی دراز کرے. آمین آمین. چلے ابھی اس وقت نا ٹاپک کچھ اور ہے تو آپ سے بعد میں ملاقات ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ زین. زین بھی خوش رہے یار. میں آپ انڈیا سے. آپ انڈیا سے. آپ آپ بہت اچھے انسان ہیں زین بھائی. اچھا سوری یار, کس کا سوال ہے اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ آج کے ٹاپک پہ تو ٹھیک ہے, ورنہ یا آج کا کافی تھا. آئی تھنک کافی زیادہ آپ لوگوں کا دماغ میں نے خراب کر دیا اور کھا لیا اور واٹ ایور, تو یو گائز شوڈ بی ٹیکنگ سم ریسٹ ایز ویل. فرقان قریشی نے میٹ اپ بھی کرنا ہے شاید لاہور میں, آپ ضرور آئے گا پلیز پلیز. ضرور انشاءاللہ جب بھی ہوا تو ضرور. اس بھائی مجھے لے لیں لائیو. آپ کا سوال ہے مصطفیٰ بھائی, آپ کا کوئی سوال ہے؟ اگر سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ, سورہ کاف سے ریلیٹڈ, دین آئی ایم ایٹنگ یو. اگر نہیں ہوا تو پھر آئی ول ریموو یو, کیونکہ بری بات ہے نا کتنے سارے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں. اچھا از ہیئر اینی بڈی ان پوئٹری پہ کر لیں گے یار. اچھا اینی وے, تھینک یو سو مچ گائز فار ٹیوننگ ان. آئی ہوپ یو گائز لائکڈ ٹوڈیز سیشن. اگر واقعی میں پسند آیا تو انشاءاللہ پھر اسی طرح کے سیشنز اور کرتے رہیں گے. تو میں ویسے آج جمعہ ہے نا, تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا چلو سورہ کہف کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دیتے لوگوں کو بھی. تو اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو انشاءاللہ ہم اس پہ اور کریں گے. تو یا تھینک یو سو مچ فار ٹرننگ ان, اینڈ آئی ریئلی ہوپ دیٹ نیکسٹ جمعہ پھر سے ایکسپلین کیجیے گا. آئی مس لاٹ آف اٹ. آئی میک اے یوٹیوب ویڈیو تاکہ سب کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو, ٹھیک ہے؟ ساؤنڈ فریکوینسی والا یہ بتا دیں. اچھا میں بس بیسک کر کے بتا رہا ہوں, پھر میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں آیت ہے کہ اصحاب کہف کا جو ٹائم ٹریول ہوا تھا نا, وہ ساؤنڈ کی فریکوینسی کے تھرو ہوا تھا. اور ساؤنڈ فریکوینسی جو ہے نا, دیٹ پلیز a massive role in our Islamic literature if you look at it from this angle. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے, ان کے پاس ساؤنڈ فریکوینسی کا معجزہ تھا کہ وہ ہر جانور کی آواز سمجھ لیتے تھے, اس کو انٹرپریٹ, وہ جو بھی فریکوینسی آتی تھی نا, ان کے پاس یہ معجزہ تھا کہ اس فریکوینسی کو وہ انٹرپریٹ کر لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو چوٹیوں کی آواز وہ سن لیتے تھے, ٹھیک ہے؟ ہر جانور کی, ہر جاندار کی آواز وہ سن لیتے تھے. دس از فریکوینسی, بٹ اسپیسیفک ٹو سورہ کہف جو اصحاب کہف نے ٹائم ٹریول کیا تھا, اٹ واز بیکاز آف ساؤنڈ فریکوینسی. ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی کے تھرو ٹائم ٹریول کیا تھا. اچھا اینی وے, تھینک یو سو مچ گائز. آئی ہوپ یو گائز لوڈ اٹ. آئی ہوپ یو گائز لائکڈ اٹ. Thank you so much for coming in, and inshallah we'll see you on the other side.